वेलकम बैक नाज़रीन। बरगेडी साहब, सन 1957 के हिसाब से जो मैंने माजी में हिस्ट्री पढ़ी है, चूँकि एक मीडिया के तालिब इल्म की हैसियत से जो मैं अभी तक तारीख़ पढ़ सकी हूँ, उसमें यह है कि 1957 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब अमेरिका गए थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट से उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की थी। आइजनहोवर से, जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी। उनको कन्विंस किया गया था कि आप कश्मीर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेडिएशन करवाएं या फिर यूएन में जो कश्मीर की रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा दें। आइजनहोवर साहब ने सर प्राइम मिनिस्टर साहब से उसकी प्राइस मांगी थी बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका, और पेशावर के करीब एक एयर बेस थी, वो उन्होंने कहा था कि वो मांगी थी क्योंकि उनको सोवियत यूनियन की जासूसी करने के लिए चाहिए थी वो एयरबेस। लेकिन फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर ये मसला हल होता है और हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो इतना बड़ा मसला हल हो जाए। उन्होंने वो एयरबेस जो थी वो उसमें हेल्प कर दी थी, लेकिन फिर अमेरिका ने एयरबेस लेकर सोवियत यूनियन की जासूसी तो शुरू कर दी, लेकिन कश्मीर पे हमारा ज़्यादा साथ नहीं दिया। उसकी रियलिटी हमें आज भी नज़र आती है। उसके जो असरात हैं वो आज भी हैं कि कश्मीर का मसला जूं का तू ही है। अब दोबारा ही अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, लेकिन है तो दोबारा से अमेरिका ही। ट्रंप साहब क्या मैन ऑफ पीस की सूरत में सामने आएंगे? क्या वो अमन का गहवारा बना सकेंगे इस सारी सूरत हाल में? क्या वाकई कश्मीर का मसला हल कर सकेंगे, या माजी एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहराएगा? एक तो वो जो बेस नहीं था जो दिया था पाकिस्तान ने, एक वहाँ पे से एक जो ना वो एक वहाँ से ड्रोन टेक ऑफ, एक वो जासूसी तैयारा था जो टेक ऑफ करता था। जी जी, जासूसी के लिए। जी जी, मैंने तो ऑलरेडी कहा जासूसी के लिए। जी, वर्डा बेर एयरबेस। और वो हुसैन शहीद सरवर्दी के जमाने में नहीं हुआ था, वो प्रेसिडेंट अयूब के जमाने में हुआ था जब रशिया के खिलाफ अपने वो बेस में। और दूसरा सर वो तो 1962 में नहीं था अयूब साहब, जब चाइना और इंडिया की बाद में फाइट हुई थी? लेकिन वो कश्मीर इशू का उस बड़ा बेर एयरबेस से कोई ताल्लुक नहीं था। चलें, ठीक है। कश्मीर के ऊपर वो कश्मीर के ऊपर जो है यूएन की रेजोल्यूशन है, और कश्मीर के ऊपर सबसे बड़ी जो यूएन की रेजोल्यूशन है ना, वो याद रखिएगा कि अपना प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 2 टेलीग्राम किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम कश्मीर का मसला जो है वो आपके साथ मिलकर डिसाइड करना चाहते हैं। कश्मीर उन्होंने उन टेलीग्राम में एक्सेप्ट किया था 1948 में जब कश्मीर में जंग हो रही थी उस दौरान के जी हम कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने एक फरीक बायलैटरल पाकिस्तान को एक उसमें स्टेक होल्डर करार दिया था। और साथ उन्होंने कहा था, एक अपनी बड़ी मशहूर तकरीर है जो उन्होंने अपने रेडियो चैनल पे की थी उस वक्त की, और वो रिकॉर्ड में मौजूद है कि हम कश्मीरियों का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक, जिसको वो इच्छा कहते हैं, कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक डिसाइड करेंगे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएनओ को कि कश्मीर का मसला पेंडिंग है और इसको पाकिस्तान और इंडिया पे ये फर्ज है कि ये कश्मीर के मसले को डिसाइड करे। तो ये अमेरिका से ज्यादा ये कमिटमेंट जो है 14 कोई रेजोल्यूशन हैं जो कश्मीर के वो मौजूद हैं। और लेटेस्ट जो रेजोल्यूशन महबूबा मुफ्ती की हुकूमत के जमाने में आई थी, जब महबूबा मुफ्ती वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, तो उसने एक करारदाद उस वक्त की, वो बहुत क्लोज थी इंडियन स्टैब्लिशमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन पॉलिटिशियंस के, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव की थी लेजिस्लेटिव असेंबली में कि जी हम कश्मीर को इंडिया के साथ एनेक्स कर लेते हैं। उसके ऊपर यूएनओ की नई रेजोल्यूशन आ गई थी जिसके ऊपर यूएनओ ने कहा था कि जी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मसला है और इसे किसी चीज के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता और वो वैसे ही रहेगा जैसे वो है। शिमला अकॉर्ड कोई बाइंडिंग नहीं है, असल में जो बाइंडिंग है वो है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है कश्मीर में, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, उसको किसी ने अपना, सिर्फ जो उसका मसला है एक्चुअल जो टेक्निकल मसला है वो ये यूएनओ ये कहती है कि जो यूएनओ ने इससे पहले सूडान और वो अपना बाकी जगह पे जो मसले हल कराए हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो आपका जो जिस आर्टिकल के तहत कश्मीर का मसला मौजूद है, वो कहते हैं जी वो यूएनओ जो है उसमें फिजिकली इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब ये एक अयारी है, मक्कारी है जिसको यूएन जो है वो अपनी क्लॉज, वो यूएन चाहती नहीं है, यूएन यूनाइटेड नेशन नहीं चाहती। अब जो इसको जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो अगर आप कल रॉयटर्स की खबर उठा के पढ़ें
انہوں نے ریوٹرز نے اپنی خبر میں, جو بہت بڑا اخبار ہے, اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ انڈیا کے جو ڈپلومیٹک ایمبیشنز ہیں وہ ٹرمپ نے ٹیسٹ کر دی ہیں بائی پشنگ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو فورس پوائنٹ پہ لا. پھر اے پی پی کی ایک خبر ہے کہ ٹرمپ کی جو میڈیشن آفر ہے اس نے کشمیر کے اوپر فوکس جو ہے وہ دوبارہ ڈرا کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکن ہوگا تو ہم دونوں کے درمیان نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, ادروائز بیسک سیٹلمنٹ تو اس کا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر پلیبسائٹ, اور وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اس کی ان کی مرضی کی وجہ, اسی لیے کشمیر میں آپ دیکھا جب سے نریندر مودی دہشت گرد اپنا میسولینی کا سے گندا انسان جو ہے, ہٹلر سے گندا انسان جو ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, جب سے وہ کشمیر جو انڈیا میں آیا ہے وہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافک اسٹرکچر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جموں میں اسے بہت سارے بدماش لا کے, آر ایس ایس کے بدماش لا کے اپلائی کیے, وہ ویلی میں بھی ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ویلی میں مسلمانوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ 85% سے زیادہ ہے. تو یہ وہ کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یو این او کا مسئلہ یو این او میں مسئلہ گیا تو کشمیر کا ڈیموگرافک اسٹرکچر جو ہے وہ جو ہے ہماری فیور میں ہونا چاہیے. لیکن کشمیر جو ہے اگر امریکہ بھی کہے گا تو کشمیر کے مسئلے کے اوپر یا تو پلیبسائٹ پہ آپ جائیں گے, اگر آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوتی ہیں, اور کشمیر کے اندر پاکستان, انڈیا اور کشمیری اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ہوں گے. مرضی کشمیریوں کی چلنی ہے کہ کشمیری کس طرح اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, یا کشمیری جو کشمیر کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ضرور ہوگا, کیونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو تحریک وہاں چل رہی ہے وہ کشمیریوں نے خود چلائی ہوئی ہے. اس کے اندر وہ انڈیجینئس ہے, کوئی باہر سے مدد نہیں آ رہی, اور وہ کبھی دبے گی نہیں, کیونکہ علی گیلانی جیسے لوگوں کے جن کی لاش سے, جن کی ڈیڈ باڈی سے انڈیا کی فورسز اور انڈیا فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور جس کی ڈیڈ باڈی سے نریندر مودی کے ہوش اڑے ہوئے تھے, اس ذلیل انسان کو یہ مسئلے ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے. انہوں نے جو کچھ اپنا علی گیلانی صاحب کی باڈی کے ساتھ کیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے, تو وہ اس میں تاریخ معاف نہیں کرے گی ان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تاریخ معاف نہیں کرے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بٹگیری صاحب, تاریخ معاف نہیں کرے گی. راجہ صاحب سے جانتے ہیں. راجہ صاحب, اب پاکستان مذاکرات کی ٹیبل تک جانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے بڑا پازیٹیولی کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن سچویشن یہ ہے کہ جہاں کشمیر اور پانی سمیت دیگر مسائل پر بھی بات چاہتا ہے پاکستان, اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے بہت سارے اور ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہے. انڈیا اب ایسا لگتا ہے کہ اس قدر منہ کی کھانے کے بعد ان ایشو کو سالو کرنا نہیں چاہے گا, بلکہ وہ کبھی بھی ایشوز کو پاکستان کے ساتھ سالو کرنا نہیں چاہتا, وہ ثالثی تو چاہتا ہی نہیں ہے. ان ایشوز میں موجودہ صورتحال میں سخت پریشر بھی ہے, انٹرنل سخت پریشر بھی ہے, کہ جو ایک انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا تھا, جھوٹا نیریٹو, اس کی جو ہے وہ بہت مودی کے اوپر پریشر ہے. بیک فٹ پہ چلے گی مودی گورنمنٹ. کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ اب کی مرتبہ مذاکرات کے لیے آئیں گے, یا مودی کے ہوتے ہوئے آپ کو چانسز کم لگ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی مودی نے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس کا سٹانس جو ہے وہ انتہائی جارحانہ ہے, وہ مزید شاید جو ہے وہ مہم جوئی کرے گا پاکستان پہ اپنے اندرونی پریشر کے لیے. یہ جو میڈیشن کی ریکویسٹ ہے یہ اسی مودی نے کی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ 6-8 گھنٹوں کی جو رات کو ان کی بریفنگ ہوئی, اس میں تو وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے, اور جو اگلی صبح 5 بجے ہونی تھی ان کی جو آرمڈ فورسز کی بریفنگ بھارت کی, وہ پہلے تو 5 گھنٹے کے لیے, چونکہ اس وقت حملے صبح شروع ہو گئے تھے, تو انہوں نے 5 گھنٹے کے لیے اسے تاخیر کی اور پھر مؤخر کیا. اور پھر جو بریفنگ آئی اس میں ان کی جو سپوکس پرسن تھی انہوں نے کہا جی کہ بھارت ڈی ایسکلیشن کے لیے تیار ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ ان کی طرف سے آئی. اور پھر جو رابطہ بھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ امریکی صدر سے جو رابطہ کیا اور جس کے بعد انہوں نے یہ سیریس ایفرٹ شروع کی, وہ بھارت نے کیا. اب جب وہ خود ہی میڈیشن کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کی گئی یا سیز فائر کی آفر جو بھارت کی جانب سے کی گئی؟ بھارت نے, پاکستان نہیں گیا کسی کے پاس کہ جی ہمارا ایک الگ چیز ہے, میڈیشن کشمیر کے مسئلے پہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نہیں کہا گیا. نہیں, میری گزارش ہے, دیکھیں جب بھارت نے کہا
کہ جی ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں اور اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے. یعنی امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ آپ کردار. اب امریکن پریزیڈنٹ کا بیان آیا کہ جی بالکل امریکہ کردار ادا کرے گا. اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ کا بیان آ چکا تھا کہ اگر دونوں ممالک چاہیں تو امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سر وہ پاکستان نے اس بہت بیان پہلے کے آیا تھا، رسپانس میں لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ کا پیغام آیا تھا اس سے ایک دن پہلے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر نے کہا تھا ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں جس میں ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو وہ الگ تھلگ ہو گئے تھے اسٹیٹمنٹ دے کے. چلے الگ تھلگ ہو گئے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ بھارت کا رابطہ تھا، وہ مودی کا رابطہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ دوبارہ انہوں نے کردار. اب جو رابطہ کرتا ہے اگر وہ فرض کیا اس میڈیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، فرض کیا وہ کشمیر ایشو یا پانی کے معاملے پہ، ظاہر ہے کوئی ایشو تو کشمیر کا ہی ہے نا، پانی کا تو ابھی انہوں نے سسپینڈ کیا اور وہ تو ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، وہ تو اتنی آسانی سے سسپینڈ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اس کے جو ڈونرز ہیں، جو ورلڈ بینک تھا اس وقت، وہی اس کا گارنٹر بھی ہے اور اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا لے ڈاؤن پروسیجر ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اب اگر فرض کیا وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ سفارتی شکست کس کی ہوگی؟ یہ منہ کالا کس کا ہوگا؟ اوبیسلی بھارت کا ہوگا. اور پاکستان کے اگر اس موقف کے ساتھ ملا کے آپ اسے پڑھیں کہ پاکستان 5 دن تک لگاتار ان کے پہلے حملوں سے لے کر بلکہ پورا وہ 2 ہفتے تک یہی کہتا رہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یہی اپیل کرتا رہا کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب دیا جائے گا. اب یہ اب یہ مودی کا موقف تھا، یہ اپ سائڈ ڈاؤن گرا ان 6 گھنٹوں میں کہ جب، اور اب چونکہ پوری بھارتی عوام کو پتا ہے کہ یہ اس کا جنگی جنون تھا جس نے اس کو اس حال پہ پہنچایا. بھارت کی بے وقاری جو ہوئی، بھارت کی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ ڈپلومیٹیکلی بھی. یعنی ایک شور شرابہ کر رہا ہے ملک کہ میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. الٹیمیٹلی پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں جب ڈیڈ باڈیز سامنے آئیں شہداء کی تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بھارت کو منہ کی پڑی ہے. کیونکہ میرے لاسٹ فیو منٹس رہ گئے، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے برگیڈیئر صاحب کو 1957 کا ریفرنس دیا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی کا. سر اس کے بعد جو برگیڈیئر صاحب نے لیاقت علی خان کی بات کی تھی، وہ 1962 میں دوبارہ امریکہ کی جانب سے انٹروین کیا گیا تھا. جب 1962 میں جب چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس وقت چائنا نے پاکستان کو یہ کہا تھا چونکہ انڈین جو فورس ہے سارے کی سارے کشمیر بارڈر سے ہٹ کے چائنا بارڈر پر آ گئی ہے، تو آپ جائیں وہاں صرف اپنا جھنڈا لہرائیں، آپ نے گاڑیوں میں بیٹھنا ہو جا کے اپنا جھنڈا لگا دینا ہے. اس سارے سچویشن میں دوبارہ سے امریکہ انٹروین کیا تھا 57 کے بعد، دوبارہ 62 میں بھی اس وقت. اور صدر ایوب خان کو اس وقت منع کیا گیا تھا، پاکستان کے صدر ایوب خان کو، کہ آپ نے اس سب میں مسئلے میں نہیں پڑنا، آپ نیوٹرل رہے، ہم یہ مسئلہ حل کروائیں گے. لیکن اس وقت بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. اب امریکہ تیسری دفعہ بیچ میں آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اب کی دفعہ یہ ایٹ لیسٹ کشمیر والا مسئلہ سیٹل ہو جائے گا؟ نہیں، امریکہ کی وجہ سے سیٹل نہیں ہوگا. امریکہ کا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ نے یہ اچھا ریفرنس دیا 1962-67 والا. اس وقت بھی چین پکچر میں تھا، آج بھی چین پکچر میں ہے. 2019 میں جب انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا لداخ میں اور جموں اور کشمیر میں. جب جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے بعد چینی فوجیں لداخ میں آ کے بیٹھ گئیں. اب بھی اگر جو کل آپ وکٹر گاؤ جو چائنا کے بڑے اہم شخصیت ہیں، انہوں نے کل پی ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا ہے، وہ اس میں تفصیل سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کشمیر اب بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، انڈیا پاکستان کا ایشو نہیں ہے، اس میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے، وہ ہے چین. سو اب جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ چین بھی تیسری پارٹی اس کے اندر شامل ہے، تو تب اب دیکھیں کہ امریکہ کا آنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کام کے اندر. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں چین کا ڈائریکٹ انٹرسٹ موجود ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی ہم اس میں آتے ہیں. پچھلے ہفتے تک تو یہ آ نہیں رہے تھے. پچھلے ہفتے تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 1500 سال پرانا مسئلہ ہے، 1000 سال سے چل رہا ہے،
اور جو انہوں نے اپنا ٹروتھ سوشل پہ لگایا اس میں بھی انہوں نے یہ فریز یوز کیا کہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ میں حل کرا کے دوں گا. مطلب ہے کہ وہ ایک طرف تو مذاق بھی اڑا رہے ہیں اس مسئلے کا, مطلب وہ اتنے کوئی نائب تھوڑی ہے, بچے تھوڑی ہے کہ انہیں نہیں پتا ہو کہ یہ 1500 سال پرانا مسئلہ نہیں, مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے یہ مسئلہ. تو اس کو وہ ایسے ٹریٹ کر رہے تھے. تو یہ چین اس کے اندر شامل ہے اس مسئلے کے اندر, اور چین حصے دار ہے لگ رہا کہ امریکہ اس مسئلے کو حل کروا لے گا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت کی قلت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.